मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ARYQTV देखा जा रहा है उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में और जितनी समात है इस वक्त मुझे समात कर रही हैं उन तमाम की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, जिस तरह आप जानते हैं कि मेरी पहचान का जो फॉर्मेट है और बहुत खूबसूरत अंदाज से किसी भी एक मौजू पर गुफ्तगू की जाती है, सीखते हैं, सिखाते हैं और ये सीखने और सिखाने का जो अमल है वो सारी ज़िंदगी ता हयात जारी रहता है। आज भी हम ऐसे उन्वान को आपके सामने लेकर आए हैं कि यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह जिसे आप सीखेंगे, समझेंगे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करने वाला है ये टॉपिक, अगर हमने इसको अपनी ज़िंदगी में सही तौर पर शामिल कर लिया। इल्मुल इखलाक का जो जनाब असल वजीफ़ा है वो ये है कि अच्छाई, बुराई, खैर और शर और भलाई, नेकी, ये तमाम चीज़ें हमारे समझने के लिए आसान हो जाती हैं और बहुत वाज़ेह हो जाती हैं। अब अच्छाई और बुराई जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उस पाक परवरदिगार आलम ने हमारे दिल में बहुत आसानी के साथ वदियत फरमा दी है। यानी हमें बहैसियत इंसान क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, नेकी और बदी हमें समझ आ जाती है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दिल में वो डाल दी है। बस हमें ये चाहिए कि हमें उसे सही समझकर अपने आप को उस तरह उस साँचे में ढाल कर कि जैसा दीन इस्लाम हमें सबक देता है या तसव्वुर देता है उसको उस साँचे में ढाल कर अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। दीन इस्लाम का जो तसव्वुर इखलाक है दरअसल है क्या? फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, वाज़े तौर पर बात समझा दी गई है। इस ताल्लुक़ से हम समझेंगे कि दीन इस्लाम का असल जो तसव्वुर इखलाक है वो क्या है। हमारी रहनुमाई के लिए मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात रौनक अफरोज़ हुआ करती हैं। आज भी ऐसी शख्सियात के जिनको आप सुनते हैं, समझते हैं, जिनकी बातों पर अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील अरसे से ARYQTV के साथ वाबस्ता हैं डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा रौनक अफरोज़ हैं। वेलकम करते हैं, सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब उनके साथ जो अगली नशिस्त पर शख्सियत रौनक अफरोज़ हैं वो भी गाहे गाहे हमारे इस प्रोग्राम में आती हैं, हमारी बज़्म में शामिल होती हैं। आसमा बतूल हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसमा खैरियत से हैं? मेरी पहचान में खुशामदीद कहते हैं आपको। आप दीन इस्लाम का जो तसव्वुर इखलाक है बहुत खूबसूरत और बहुत उम्दा। दीन इस्लाम के जो तसव्वुर इखलाक है उसकी अहमियत पर आप कलाम कीजिएगा, फिर मज़ीद बात करेंगे। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्क़ के अज़ीम के उस आला मरतबा पर फाइज हैं। देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि अखलाक क्या है। खुल्क़ से है जिसका मतलब होता है तबीयत, आदत, एक मजाज, एक जो इंसान का डेवलप हो जाता है। जब हम कोई नेकी का काम करते हैं तो अमूमन जो हम कैफियत मैं बता रही हूँ, जो मुसलमानों की कैफियत रहती है कि अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें सामने आती हैं। वो सोचता है मुझे झूठ नहीं बोलना तो वो झूठ से रुकने की कोशिश करता है। वो कहता है कुछ सामने चीज़ आ गई, चोरी नहीं करनी, वो सोचता है और चोरी से रुक जाता है। उसने ये अच्छा काम किया। तो इस तरह से ये जो अच्छे काम करता चला जाता है ये उसकी आदत बनती चली जाती है। आदत जब मुसलसल हो जाती है, सरजद होने लगता है उससे अच्छा अमल। अभी तो उसने सोचा था, तो जब तक वो सोच के करता है तो ये अपनी अच्छी आदतों को डेवलप कर रहा है, लेकिन वो अखलाक नहीं बने। उसके अखलाक तब बनेंगे जब इज़्तिरारी तौर पर भी हर सूरत में, तन्हाई में, मजलिस में, सुबह में, शाम में, गमी में, खुशी में उससे फ़कत खैर ही सरजद हो रहा है। यानी वो झूठ उसकी जुबान बोल ही ना सके, उस चोरी की तरफ उसकी दिमाग सोच ही ना सके कि एक मोमिन उस शान वाला होता है कि जिसमें बुराई नहीं आती। कुरान मजीद रजुलन रशीद किसे कहता है? जिससे नेकी और सालियत, जिससे हर लम्हा हो रही हो, जिसने अपना चलन ऐसा बना लिया है, जिस पर उसको दवाम मिल गया है, जिस पे उसने मकाम पे अपने आप को फाइज कर लिया है। देखिए आप अगर गर्म इस्त्री को हाथ लगेगा ना
تو اضطراری طور پر آپ ہاتھ پیچھے کھینچیں گے کسی بھی گرم چیز کو. یہ کیا ہے؟ اضطراری فعل ہے جس میں دماغ کو سوچنا نہیں پڑا. جب اچھی عادتیں، اچھے کام، اچھی بات، خیر کا کام آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، اضطراری طور پر فوراً آپ کا ہاتھ جیب کی طرف جاتا ہے کسی کی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں، تو یہ کہلاتا ہے اخلاق. یہ جب اچھی عادتوں کو آپ نے ڈیولپ کیا تو یہ اخلاق حسنہ بنا. بری عادتیں ڈیولپ ہوئیں تو اخلاق سیئہ بنا. دیکھیں قرآن ایک نظریہ دیتا ہے عمل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ سے ہمیں بتایا بھی، کر کے دکھایا بھی. گویا قرآن نظریہ اخلاق ہے اور عملی وہ اخلاق کا نمونہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. صادق و امین میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی ہر ادا سے صداقت ٹپکتی ہے، جن کی زندگی کے آپ جس شعبے کو لیں گے وہ خلق عظیم کے اس مرتبے پر ہے. وہ خواہ ایفا عہد ہے، خواہ امانت داری ہے، دشمنان تک آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں. جو ہجرت کی رات جانے لگتے ہیں تب بھی امانتوں کی فکر ہے. تو ایک نظریہ ہمیں قرآن نے دیا ہے، وہ اخلاق کا کیا ہے؟ انسانوں کے ساتھ باہمی روابط میں تمہیں کیا کرنا ہے، یہ جو رہنما اصول ہیں یہ اخلاق کہلاتے ہیں. اب انسانوں کے ساتھ باہمی روابط میں دیکھیں تو اخوت کو رکھا، مساوات کو رکھا، عدل و انصاف کو رکھا، ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمخواری کو رکھا. گویا انسانیت کا اعلیٰ ترین سبق تو اسلام کا نظریہ اخلاق دے رہا ہے. یہ دنیا اور یہ دیگر تمام اقوام جتنی بھی اپنے اوپر تصنع اور دکھاوے کے وہ انسانی حقوق کے نام لیں، در حقیقت اصل جو اعلیٰ ترین صورت ہے نظریہ اخلاق کی وہ قرآن اور صاحب قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. اور جس جگہ اسلام کا نظریہ اخلاق پنپتا ہے وہ جگہ جنت بن جاتی ہے. وہ خاندان ہے، وہ معاشرہ ہے، وہ قومیں ہیں. جس معاشرے میں وہ نظریہ اخلاق، کیونکہ آپ دیکھیں لین دین میں کھرا پن کا حکم آ گیا، معاملات میں حسن سلوک کا حکم آ گیا، پھر مسلمانوں میں جنگ نہ ہو، مسلمانوں میں لڑائی نہ ہو، اس کی پہلے سے پیش بندی کر دی. کیسے پیش بندی کر دی؟ سورہ حجرات اٹھا کر پڑھیں. تم ایک دوسرے پہ الزام نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. یہ کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کو سد باب کر دیا جن سے نفرتیں پنپتی ہیں، جن سے عداوتیں پنپتی ہیں. نہیں، اس کی جگہ اخوت کا حکم دیا، بھائی چارے کا حکم دیا. فرمایا مسلمان جسد واحد کی مانند ہیں، ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف میں آتا ہے. یہ ہونی چاہیے تمہاری محبت ایک دوسرے کے ساتھ. وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے تم مددگار بن جاؤ، ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنے والے بن جاؤ. اور یہ کام کس لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے. جب ایسا چلن بن جاتا ہے تو یہ اخلاق حسنہ ہے جو پوری زندگی پر چھایا ہوا ہے، جس سے کوئی بھی شعبہ باہر نہیں ہے. بے شک بے شک. یعنی پروردگار عالم نے انسان کو تو فطری طور پر فطرت سلیم سے پیدا کیا ہے، اچھے اخلاق اور رذائل ہی ہونے چاہیے. لیکن اگر ہم نے اپنی فطرت کو اس کے عین مطابق ڈھال دیا اور دنیا کے حساب سے ہم نے جو برائیاں ہیں ان کو کاٹنے کی کوشش کی اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے، اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے، تو اچھی عادات ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی رہیں گی. آپ کی جانب بڑھوں گی. بنیادی اخلاق کی اقدار جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اخلاقی اقدار کی مثال فولاد کی طرح لی جاتی ہے. اخلاق کی پہلے تو دو قسمیں ہیں، ایک اخلاق بد ہے اور ایک حسن اخلاق ہے. تو اخلاقی اقدار کی جو مثال ہے وہ فولاد کی طرح لی جاتی ہے، یعنی مضبوطی کی مانند. یعنی فولاد سے آپ تلوار بنانا چاہتے ہیں تو بن سکتی ہے، اور اسی تلوار کو اگر آپ نیک کام کے لیے لگائیں گے، جہاد کریں گے، اس سے تو آپ کو اجر ملے گا. لیکن وہی کسی اور کو تکلیف دینے کے لیے ہم استعمال کریں گے تو اس سے نقصان ہوگا. تو یعنی اخلاقی اقدار کی اس طرح سے آپ مثال لے سکتے ہیں کہ اگر ہم اخلاقی اقدار ہماری بہترین ہیں، مضبوط ہیں، تو جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں، جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، تو دراصل ہم اپنے اخلاق اور کردار کو سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں. اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کس اخلاق و کردار کا مالک ہوں، جس طرح سے ہم کلام کرتے ہیں یا باتوں کا یا لفظوں کا چناؤ کرتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں جو لوگ اپنے اندر جوہر قابل رکھتے ہیں وہی زمانہ اسلام میں مردان کار ثابت ہوئے. یعنی ان لوگوں کے اندر
کچھ اخلاقی قدریں پہلے بھی بحال تھیں. تو پہلے جو یعنی اسلام سے پہلے جو دور عرب جس جہالت میں تھا وہ لوگ بھی اس میں رہتے تھے، لیکن وہ ان چیزوں کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی جب دین کا سب کو میسج دیا اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو لوگ اپنے اندر پہلے سے جوہر قابل رکھتے تھے، تو جب اسلام کی ان کو روشنی ملی، اسلام کی مٹھاس ملی، تو وہ اور زیادہ خوبصورت ہو گئے، اور زیادہ ان کے دل جو ہیں خوبصورت ہو گئے. پھر اسی طرح ایک اخلاقی قدر یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا کا حصول. اگر اللہ کی رضا کا حصول ہوگا تو بندہ مومن جو کام کرے گا اس کی نیت، اس کی انٹینشن رب تعالیٰ کی رضا کی طرف ہوگی، رب تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس کا حصول ہوگا. تو اس لیے اسی طرح اگر ہم صبر کو لیتے ہیں، تحمل کو لیتے ہیں، برداشت کو لیتے ہیں، مساوات کو، حتیٰ کہ جتنی ہماری اسلامی اقدار ہیں اگر ہم ان کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو یہ ساری دراصل ہمیں اس طرف لے کر جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے یہ چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کا درس دیتے ہیں. بے شک. اسی طرح ہم کہتے ہیں حیا بھی اخلاقی اقدار کا حصہ ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں حیا نہ ہو تو پھر تم جو چاہے مرضی کرتے پھرو. یعنی اگر ہمارے اندر حیا ہے تو ہمارے وہ ڈریسنگ میں بھی نظر آئے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم حیا ہماری ڈریسنگ میں نظر آتی ہے، ہماری بول چال میں نظر آتی ہے، ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے جو الفاظ ہیں وہ اس کی عکاسی کرتے ہیں. ہمارے جو ٹاپکس ہیں جن کے اوپر ہم کلام ہو رہے ہیں وہ دراصل ہمارے اندر کی، ہمارے اخلاق و کردار کی عکاسی کرتے ہیں. اسی طرح ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں دراصل ہمارا اندر بول رہا ہوتا ہے کہ ہم ہیں کیا دراصل. پھر اسی طرح آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دنیا میں تم ہی وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اتارا گیا. مفہوم آیت ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو. یعنی اس کو ایک پرانے لوگ ایک بات بھی کہا کرتے تھے کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی. تو جس کو اس ذمہ داری کا احساس ہو گیا، شعور آ گیا، اس شعور کے آنے کے بعد اس کو چھٹی نہیں ملتی، اس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس نے ان چیزوں کو بھی فلفل کرنا ہوتا ہے اور معاشرے میں جو اس کے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر نیکی کا حکم بھی دینا اور برائی سے روکنا بھی ہے. اس سے پہلے جو سورہ حجرات کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی دیگر آیات میں بھی، دیگر قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جا بجا اخلاقی قدروں کا ذکر فرمایا. تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے تم اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں نادم ہونا پڑے یا پھر کسی دوسری قوم کو تمہاری وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے. اسی طرح فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے تو اس کے اندر تم اپنا صالح ان کی اصلاح کرو، ان کے درمیان میں جو ہے صلہ رحمی کا معاملہ فرماؤ یا ان کے اندر اصلاح کرو کہ وہ جھگڑے سے رک جائیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری اخلاقی اقدار کے اندر ہیں اور ہمیں اس چیز پر عمل پیرا ہونا چاہیے. بے شک بے شک. دین اسلام کا جو تصور اخلاق ہے اس پر کلام کیا جا رہا ہے. وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، جو دین اسلام ہے وہ دین فطرت ہے، یعنی فطرت کے اصولوں کے عین مطابق ہے، اور جہاں جہاں بھی ہمیں اخلاقیات کا درس دیا ہے اور مکمل طور پر گائیڈ لائن دین اسلام نے ہمیں فراہم کی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب بہت اہم نقطہ اور بہت اہم سوال جو میں آپ سے گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ اخلاق جو ہے وہ اسلام میں فقط فضیلت کی حد تک مطلوب ہے یا اس کا تعلق جو ہے عقیدے اور عمل سے بھی ہے؟ کیا کہیے گا؟ شکریہ زینب. دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. اور ایک جگہ تو آتا ہے کہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں. اب آپ غور کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک کہ میری بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں. گویا اخلاق ہماری ساری زندگی پر حامی ہے. ہمارے عقیدہ اور ہمارا ہر عمل اس کے عین مطابق ہونا چاہیے. اسلام منافقت کی مذمت کرتا ہے، اسلام جھوٹ کی مذمت کرتا ہے، اسلام ریا کی مذمت کرتا ہے. اور عبادات میں بھی آپ دیکھیں تو سورۃ الماعون پڑھیں تو آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ بے شک. اب دین کو جھٹلانے والا کون ہے؟ آگے آپ دیکھیں تو ذکر آ رہا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. پھر کہا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے خرابی ہے. اب نمازی ہم کسے کہتے ہیں؟ جو 5 وقت باقاعدگی سے نماز پڑھ رہا ہے. مگر حکم کیا آ رہا ہے کہ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے. کیوں
کیونکہ وہ نمازوں کو بلائے ہوئے ہیں. اب پوری آپ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر دیکھیں, اس کی آیات کو پڑھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ جس کے اخلاق درست نہیں, جس میں انسانیت نہیں, جس میں دوسروں کی مدد اور غمخواری کا جذبہ نہیں, تو اللہ کو ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. ایسے سجدوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ایک تو ظاہری لباس ہے, دیکھیں زینب, جیسے ہم ظاہری تن ڈھانپنے کو لباس استعمال کرتے ہیں, ایک ہمارا اندرونی لباس جو ہمارے عقیدے سے, ہماری فکر سے, ہمارے خیال سے بنتا ہے, اور وہ اندرونی لباس ہمارا اخلاق ہے. سبحان اللہ. وہ مصنوعی نہ ہو, وہ ریاکاری نہ ہو. آپ نے خوشنما لباس پہن لیا, خوشنما آپ نے میک اپ کر لیا, مگر آپ کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے, آپ کے اندر کینہ بھرا ہوا ہے. آپ دوسرے سے ظاہری مسکرا کے مل رہے ہیں, آپ ہاتھ ملا رہے ہیں, آپ اسے جتلا رہے ہیں کہ آپ اس کی مدد کریں, جبکہ اندر آپ کے کہیں نہ کہیں کینہ ہے اور آپ اسے نقصان پہنچانے کی کاوشیں کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اللہ کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے. وہ اللہ باخبر ہے, علیم ہے, بصیر ہے. وہ جانتا ہے تمہارے اندر کا لباس کیسا ہے. تو یہ اندر کا لباس انسان کی پہچان بنتا ہے. اسی لیے بار بار کہا گیا کہ وہ رب تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے. وہ تم اسے دلوں میں چھپاتے ہو یا تم ظاہر کرتے ہو, ان تبدو او تخفو, چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو, جس حال میں بھی ہو, اللہ سے تمہاری کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. اسی طرح روزے کے بارے میں ایک فرمان مبارک میرے آقا علیہ السلام کا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ کو فرق نہیں پڑتا اگر تم گناہوں سے نہیں رکتے. تو اب روزہ رکھ رہا ہے وہ بندہ, سحری اور افطاری کر رہا ہے وہ ہر جگہ, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری عبادات, ہمارے عقائد اس سے جڑے ہوئے ہیں. اخلاقیات میں آپ کی پوری زندگی آ جاتی ہے, کیونکہ آپ کسی گھر کے اندر بھی ہیں نا, تو آپ کے انسانوں سے روابط ہیں. کہیں آپ کے والدین کے حقوق و فرائض ہیں, کہیں اگر آپ بیوی ہیں تو شوہر کا حق ہے, آپ بیٹی ہیں تو آپ کے ماں باپ کا حق ہے, آپ بہن ہیں تو بہنوں کا حق ہے. ہر جگہ آپ اسی طرح معاشرے میں کہیں نکل رہے ہیں, آپ کسی آفس میں ہیں, کسی اسکول میں ہیں, تو کچھ رسپانسبلٹیز ہیں آپ کی. تو جس نے اپنے فرائض کو پہچانا, دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا, تو اس سے نتیجہ کیا نکلا, یہی تو اخلاق ہے. آپ نے لین دین میں کھراپن کیا, آپ تاجر تھے, آپ نے ذخیرہ اندوزی نہیں کی, آپ نے جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں, آپ نے ناپ تول میں پوری کی. تو یہ بار بار حکم آ رہا ہے کہ ان چیزوں میں انصاف برتو, ناپ تول میں کمی بیشی نہ. یہاں تک قرآن کہتے ہیں ترازو سیدھا رکھو. میں حیران ہوتی ہوں, آپ پڑھیں ذرا قرآن کی ڈیٹیل پڑھیں ان چیزوں میں, تجارت کے اصولوں میں. پھر نبی کریم علیہ السلام نے بار بار فرمایا اس کو کہ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ, اگر خراب مال ہے تو اسے دکھاؤ. تو ان سب چیزوں کے ایک اصول مقرر کر دیے. یہاں تک کہ رزق حلال کمانا اللہ نے عبادت قرار دیا. اس کو القاسب حبیب اللہ, محنتی خدا کا دوست ہے. اللہ اکبر. اور جس کی دوستی اللہ سے ہو گئی پھر کیا بات ہے, کیا چاہیے. تو دیکھیں اخلاق ہمارے عقائد پر, ہمارے عمل میں, ہر جگہ ہماری پہچان بھی بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بہترین انسان جو ہے نا وہ اپنے عمل اور اخلاق سے بنتا ہے, ورنہ بڑی بڑی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوئی ہیں, کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو آپ کا عمل اور آپ کا اخلاق آپ کو اعلیٰ ظرف بناتا ہے. یعنی آپ جس طرح آپ نے کہا نا کہ اللہ کو ریا والے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں قربانی کی, اگر جیسے بات کی تو وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قربانی کے گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا آپ کی نیت. یعنی جتنا اندر سے انسان خالص ہوگا وہ ریا سے بھی پاک ہوگا, وہ دوسری چیزوں سے جو ہم کہتے ہیں نا جیسے رذائل اخلاق, جھوٹ ہے, کینہ ہے, بغض ہے, حسد ہے, غیبت ہے, وہ تمام چیزوں سے پاک ہوگا اور خالص ہوگا. اور جب وہ اندر سے خالص ہوگا تو اس کی زبان پر بھی خالص اخلاص والی بات آئے گی, وہ شخصیت سے جھلک جاتا ہے. اب ہم بار بار بات کرتے ہیں اخلاق حسنہ کی. ہم نے اکثر یہ جملہ بھی سنا, کسے کہتے ہیں اخلاق حسنہ, آپ یہ بتائیے گا. اور سیرت طیبہ کیا درس دیتی ہے اس تعلق سے, فرمائیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ سے اس سے پہلے آپ نے ایک آیت مبارکہ ذکر کی, اسی کو ہی بقول شاعر پیش کرنا چاہوں گی کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن ادا کی قسم, تیرے خالق حسن ادا کی قسم. کیا بات ہے. تو جتنی یہ خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمارا یہ جو دل ہے یہ دنیا کی کثافتوں سے دور فرمائے, پاک فرما دے, پاک فرما دے. اچھا, اخلاق حسنہ کیا ہے؟ اخلاق جو ہے اصل میں ہمارا برتاؤ ہے, ہمارا رویہ ہے, ہمارا گفتگو کا انداز ہے. اور حسن اخلاق سے مراد یہی ہے کہ جو آپ کا اچھا اخلاق ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے.
اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں بھلائی آ جاتی ہے، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا آ جاتا ہے، ہمدردی کے ساتھ بات کرنا اور نرم خوئی کرنا، یا پھر یہ جتنی بھی اچھی اچھی چیزیں ہیں یہ ساری حسن اخلاق میں آتی ہیں. اور بالخصوص ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے بھاری کوئی شے نہ ہوگی. یعنی حسن اخلاق اگر آپ کے پاس ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے اور آپ کا ایمان کا پلڑا بھی جو بھاری رہے گا. اسی طرح حضرت جابر فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے پیارے اور میرے سب سے زیادہ نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہوگا. اور اسی طرح ان کے یعنی خوشخبری کے طور پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مومن حسن اخلاق کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے کی مانند ہو جاتا ہے. یعنی وہ تو رب ہے نا، وہ جتنا ہمیں عطا کرنا چاہے. تو جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں، جب ہم حسن اخلاق کے ساتھ حسن نیت کے ساتھ کوئی عمل سر انجام دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کا ہمیں اجر عطا فرماتا ہے. پھر وہ تو بے شک ہمارا عمل اتنا نہ ہو، اللہ رب العزت پھر بھی ہمیں جنت میں داخل فرما دے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق فرمائے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نجرانی ایک شخص آیا، ایک اعرابی آیا اور اس نے مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ اسے منع کریں، لیکن حضور نے فرمایا کہ اسے منع مت کرو کہ اسے تکلیف ہوگی. بعد میں اس کو بتا بھی دیا، لیکن اس سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منع فرمایا کہ تم تو آسانی پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے ہو. یعنی اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی حرکت کر رہا ہوتا، ایسی کوئی بات ہو جاتی تو ہم فوراً غصے میں آ جاتے، فوراً کوئی نہ کوئی ایسے سخت کلمات ہم کہہ دیتے ہیں کہ دوسرے کے دل پر ناگوار گزرتے ہیں. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا کہ کوئی بھی معاملہ ہو تم نے سختی کے ساتھ کلام نہیں کرنا. اسی طرح ایک شخص، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حالت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھی اور اس کے جو کنارے تھے وہ کافی موٹے تھے. وہ شخص آیا اعرابی اور اس نے حضور کے گردن سے اس چادر کو کھینچا جس سے حضور کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے، اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اللہ کا مال ہے، آپ اس مال میں سے مجھے کچھ دیجئے. تو قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکراہٹ پر کہ حضور مسکرائے. حضور نے بالکل بھی اسے سختی کا مظاہرہ نہیں فرمایا اس کے ساتھ، اور حضور اس پر مسکرائے اور حضور نے اسے کہا بے شک یہ مال اللہ کا ہی ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، میں تو دینے والا ہوں. تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم اسوہ دیکھیں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے ایک پیغمبر کے امتی ہیں اور ہمارا جو اخلاق اور کردار ہے اور ہمارے جو وصف ہیں وہ ان سے مختلف ہوں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ مہمانوں کی خود تواضع کیا کرتے تھے، خود ان کی خدمت کیا کرتے تھے. تو جب ایک مرتبہ وہ چراغ خود اٹھ کر ٹھیک کرنے لگے تو ان کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دے دیا کریں، ہم کر دیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں اس کو درست کرنے کے لیے اٹھتا ہوں تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی رہتا ہوں، اور جب میں واپس اپنی جگہ پر بیٹھتا ہوں تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی رہتا ہوں. یعنی یہ تواضع عز و انکساری کا عالم ہے کہ اتنے بڑے منصب پر ہونے کے باوجود، اللہ کا اتنا مقرب بندہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو یعنی اللہ کا ایک کمتر بندہ سمجھنا، انکساری کے ساتھ تواضع کے ساتھ بیٹھنا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس چیز کا درس دیتے ہیں. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اخلاق حسنہ یہ ہے کہ فقراء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھتے ہیں کہ آپ کے گھٹنے ان کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک نسبت ہے، ایک انسیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اسی طرح ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور وہ گھبرا رہا تھا، یعنی وہ کانپ رہا تھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی. تو حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آتے، جو بھی قاصد ان کے پاس آتے تو ان کے ساتھ انتہائی نرم لہجہ ہوتا اور بالکل بھی یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ اتنی بڑی ریاست کے جو ہیں امیر ہیں یا پھر نبی ہیں، پیغمبر ہیں. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، اور یہ جو اخلاق حسنہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کو در حقیقت اپنے اندر بھی داخل کر سکیں. اگر ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں نا اور جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارے لیے تو چھوٹا سا کوئی منصب بھی ہمیں مل جائے نا تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ایک گاڑی ہو، گاڑی ہمارے سامنے کوئی دروازے کھولے اور ہمیں ایسی جو ہے لگژری لائف پرووائڈ کر دے کہ ہمیں بس ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں. تو ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے. وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب، تصور اخلاق کی بات کی جا رہی ہے کہ در حقیقت دین اسلام جو تصور اخلاق دیتا ہے وہ کیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ جس طرح ہم بار بار بات کر رہے ہیں، اور ابھی اخلاق حسنہ کی بات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں، بہت ساری ایسی احادیث مبارکہ ہم تک پہنچتی ہیں کہ بس ہمارا دل چاہتا ہے کہ اسی وقت سے ہم یہ تمام نکات جو ہیں اور یہیں سے ابتدا شروع کر دیں اپنی زندگی کی نئے سرے سے، لیکن ایک شیطان بھی تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ہمیں بھٹکاتا ہے، بہکاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اب جو مذمت کی گئی ہے، جو خاص طور پر اگر ہم غیر اخلاقی رویوں کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے یہ سوال پیش کرتی ہوں کہ غیر اخلاقی جو رویے ہیں، اسلام کس طرح ان کی مذمت کرتا ہے؟ شکریہ زینب۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک فرمان مبارک سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت دو تو خیانت کرتا ہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ گالی گلوچ اور اس سے کام لیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے تو یہ ساری علامتیں آج ہم میں پائی جاتی ہیں۔ ایک شخص آ کے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اور آپ غور کریں ہمارے معاشرے میں کس قدر جھوٹ ہے، اتنا رچا بسا پڑا ہے اب معاشرے میں کہ سچائی ملتی ہی نہیں ہے ڈھونڈنے سے بھی، تو وہ صداقت رخصت ہو گئی ہے، جن کی اتنی سختی سے مذمت کی گئی ہے کہ بات کرو قولوا قولا سدیدا قولوا للناس حسنا، اس زبان کو سچائیوں کا اس قدر عادی بناؤ کہ اس سے سچ ہی سرزد ہو۔ کاش ہماری زبانیں اس قابل ہو جائیں۔ پھر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں غیبت سے منع کیا گیا، تو اس کو کس سے تعمیر کیا گیا کہ جیسے تم مردہ بھائی کا گوشت کھاتے، اللہ اکبر، ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ تو آپ دیکھیں غیبت کس قدر رچ بس گئی ہے بالکل ہمارے معاشرے میں، جہاں 2 خواتین مل بیٹھتی ہیں، خواتین تو کیا کوئی بھی 2-4 افراد مل بیٹھتے ہیں تو ان کا کام ہی یہ ہے کہ 3rd پرسن کی ذکر کرنا، اور ذکر عمومی طور پر خیر کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ اس کی ان نیگیٹو پہلوؤں پر ہی ذکر ہو رہا ہے جس سے دوسرے کی عزت و آبرو کو ہم خراب کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے تو السلام علیکم کا ہم لفظ بولتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جان مال آبرو سلامتی میں رہے، مجھ سے بھی سلامتی میں رہے، میں ان کو نقصان نہ پہنچاؤں، اور ہم اس غیبت کے ذریعے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں معاملات اور لین دین کو اخلاق کسی کے دیکھنے ہیں تو حکم ہوا کہ اس کے معاملات دیکھو۔ انسانوں سے چونکہ روابط کا نام ہی اخلاق قرار دیا گیا، پھر لین دین کے معاملات کو دیکھو، اور لین دین کے معاملات میں آپ دیکھیں تو سود کو حرام قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا، اور سود کھانے والے کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے پہلے سورۃ الماعون سنائی کہ اس میں بھی اس کو دین جھٹلانے کے برابر قرار دیا، جس کے اخلاق اچھے نہیں، جو دوسروں سے انسانیت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، غمخواری کے ساتھ پیش نہیں آتا، اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ علم اور عبادت کی زینت ہی اخلاق ہے۔ تو چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اسے اپنی بعثت کا مقصد قرار دیا ہے، اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ حسن اخلاق کی ضرورت ہر وقت، ہر جگہ اور ہر لمحے پر ہے، کہ آپ کا ہر کام ہی بامقصد ہوتا چلا جائے، اور جب ہم اس بامقصد ہونے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو ہم میں تصنع ہے، ہم میں ریا ہے، ہم میں نمود و نمائش ہے، ہم میں غرور ہے، ہم میں تکبر ہے، جن کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ آپ دیکھیے تو شیطان کی، ابلیس کی خصوصیات کیا تھی؟ دوسروں میں نقص نکالنا، اور پھر اپنے عمل پر غرور کرنا، جبکہ حکم یہ ہے کہ نیکی کرو تو اسے شمار نہ کرو، نیکی کر دریا میں ڈال، اور دوسروں کی گئی بھلائی کو اپنے اوپر ہمیشہ یاد رکھو۔ کتنا خوبصورت توازن دیا، اپنی نیکی کو بھول جاؤ مگر دوسرا جو تمہارے ساتھ بھلائی کا کام کرے، اس سے قدر شناسی پیدا ہوتی ہے معاشرے میں، احسان شناسی آتی ہے کہ دوسرے نے میرے ساتھ اچھا کیا، اور حکم ہوا کہ جب کوئی تمہارے ساتھ اچھا کرے تو اس کو اچھے طریقے سے لوٹاؤ، اور اس کے ساتھ حسن کا لفظ استعمال کیا۔ ایون معاملات میں کہ کسی سے قرض لو تو اس کو واپس کرو تو حسن کے ساتھ کرو، اور نبی کریم علیہ السلام ہاں جی یہاں تو واپس ہی نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا قرض واپس کرتے تھے تو فرماتے تھے ساتھ کھجوریں اور بھجوا دو۔ اللہ اکبر۔ تو ایک ترغیب دی جا رہی ہے، تاکید کی جا رہی ہے اس حسن کی،
اس لیے دعاؤں میں اہل اللہ اور صوفیاء کہتے ہیں اللہ حسن نیت عطا فرما، حسن تلاوت عطا فرما، حسن عبادت عطا فرما، حسن سجدہ عطا فرما۔ یہ حسن کیا ہے؟ یہ اخلاص ہے آپ کے اندر کا، یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق حسنہ ہے کہ انسان کا ہر عمل اس اللہ کی خاطر ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ کاش کہ اس اخلاص کی دولت سے ہم مالا مال ہو سکیں اور اپنے اعمال کو بچا سکیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا خاک آلود ہوا وہ شخص، خاک آلود ہوا وہ شخص، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، اور پوچھا گیا تو فرمایا کہ جس نے والدین میں سے کسی کو پایا، بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت کو نہ پائی، تو خاک آلود ہوا وہ شخص۔ اب یہ دیکھیں والدین سے شروع ہوئے حقوق و فرائض، اور یہ اخلاق کے دائرے میں آتے ہیں۔ میں اس لیے شروع سے کہہ رہی ہوں کہ انسانوں سے روابط کا نام اس حسن کے ساتھ، یہ حسن اخلاق ہے۔ یہ نہیں کہ آپ صرف مسکراہٹ سجا لیں مصنوعی طور پر، نہیں، مسکراہٹ سجانی ہے، اچھے طریقے سے ملنا ہے، مگر اللہ کی رضا کے لیے، دل میں کوئی بغض رکھ کے نہیں۔ اتنا باریک بین ہمارا دین ہے، ایک ایک نقطہ جسے کہتے ہیں نا، اس نقطے پر بھی جہاں ہماری نظر نہیں جاتی، ہمارا ذہن تک نہیں جاتا، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے، ہم کہاں کھڑے کیسے اس جگہ پر پہنچ گئے۔ اتنے جو ہم کہنا چاہیے نا کہ وہ بات ہے کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے، تو ہم تو کاغذ کے پھولوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے، اتنی نمود و نمائش ہو گئی ہے، اتنے بے خالص ہو گئے ہیں ہم کہ کہیں بھی دور دور تک یہ جو تمام چیزیں ہم بتا رہے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ بارہا ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بار بار ہم مختلف جگہوں پہ پڑھتے ہیں، مختلف جگہوں پر سنتے ہیں ان باتوں کو، لیکن کیا ہمارے دلوں پر پردے پڑ گئے ہیں، یا کیوں ہمارے دلوں پر یہ باتیں اثر نہیں کرتی؟ سوچنے کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے، اس کو ضرور سوچئے گا۔ میں آپ ہم سب اسی جگہ پر ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ضرور سوچنے کی اس بات پر ضرورت ہے۔ آپ یہ بتائیے، دین اسلام جو ہے یہ جو نظریہ دیتا ہے، یہاں پر مال کی، اسباب کی جو ہے کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی جو انسان کی جو ویلیو ہے، جو وقت ہے، اس کے اخلاق کی وجہ سے ہے، نہ کہ منصب کی وجہ سے، نہ کہ مال و اسباب کی وجہ سے۔ کیا کہیں گی؟ میں اپنی بات کا آغاز کروں گی، اس سے پہلے جو آپ نے ذکر کیا، بات کر رہی تھی کہ اللہ رب العزت یعنی ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندے بن جائیں، اور اگر ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم ان ساری نیکیوں کے ساتھ، یعنی اگر ہم نیکی کرتے کرتے اگر ہم راہ ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میں کس طرح سے تمہارا انتظار کرتا ہوں، تو کبھی بھی تم اس رستے کی طرف واپس پلٹ کر نہ جاؤ، اور تم منکرات میں کبھی بھی نہ پڑو، اور اللہ رب العزت کی طرف، یعنی کسی گناہ کو ہم گناہ سمجھے تو صحیح، ادراک میں تو لائیں کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، یا یہ گناہ ہے، یا غلط حرکت ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، بسم اللہ الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے لوگو، کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد و عورت سے، وجعلنا شعوبا وقبائل، اور میں نے تمہیں گروہوں اور قبائل کی صورت میں اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ اس لیے نہیں فرمایا کہ ہم کہیں کہ ہمارا یہ کاسٹ سسٹم ہے، میں اس کاسٹ کی ہوں، آپ اس کاسٹ کے ہیں، تو ہم دونوں بات نہیں کر سکتے، ہم ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو فخر کا ہے، یہ جو نسب کے اندر برتری کا ہے، یہ تو اسلام سے پہلے دور جہالت میں تھا، تو اب تو اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے، اس کو اسلام منع کرتا ہے ان چیزوں سے، فخری امتیاز سے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو اللہ پاک نے پھر بتا دیا، اصول بتا دیا کہ میرے نزدیک پیارا کون ہے، میرے نزدیک مقرب کون ہے، عزت والا کون ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میرے نزدیک مقرب عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈر کے رہتا ہے، جو عمل کرتا ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ، اس کے اندر ریا شامل نہیں ہوتا، وہ اللہ پاک کی بارگاہ کے لیے کرتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ رب العزت تمہارے جسموں کی طرف نگاہ نہیں کرتا، وہ بھی اللہ کی دین ہے۔ اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا، کہ وہ بھی اللہ کی دین ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ وہ دل جن کے اندر تقوی موجود ہے، اس تقوی کی وجہ سے وہ تمہاری طرف دیکھتا ہے، باقی ہر چیز تو اسی نے بنائی ہے، اسی کی عطا کرتا ہے۔
تو دل کے اندر جو تقویٰ ہے دراصل اس کا ہمارے عمل سے ایک تعلق ہے کہ اس کے لیے میں خود کوشش کرتی ہوں یا ہم خود کوشش کرتے ہیں. ہم جو تہجد میں اٹھتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، تو دراصل اللہ کہتا ہے کہ وہ جو تمہارا وہ عمل ہے نا، وہ جو میری بارگاہ کی جستجو ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں. اللہ رب العزت اس کی وجہ سے ہمیں پھر مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور اللہ پاک ہمارے دلوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں. اسی طرح وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ ہر عزت اور بے عزتی، ذلت، ہر چیز اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے وہ جو کچھ بھی عطا کرے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں مقرب ہونا، عزت والا ہونا، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اس وقت یہ منشور عطا فرمایا، جس کے اندر ہم وہ حدیث مبارکہ پڑھتے بھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں میری باتیں غور سے سنو، نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی گورے کو کالے اور نہ کسی کالے کو گورے پر، اور نہ ہی سیاہ و سفید کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے کہ جس فقط سوائے تقویٰ کے، فقط تقویٰ کے ہیں سوائے تقویٰ کے. تو یعنی جس کے اندر تقویٰ ہے وہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو ہم یہ چھوڑ دیں کہ ہم اگر منصب والے ہیں، اگر ہم امیر ہیں، ہمارا سٹیٹس اچھا ہے، تو ہم پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں وہی بندہ مقبول ہے جس کے دل میں ایمان ہے اور وہ ایمان کی خاطر اپنے ایمان کو جو ہے مضبوط کرتا ہے. اس کے حوالے سے آخری ایک شعر کہنا چاہوں گی کہ بات تو کردار کی ہوتی ہے وگرنہ عارف، بات تو کردار کی ہوتی ہے وگرنہ عارف، قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے. تو دراصل ہمیں اپنے کردار پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اخلاق پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اوپر سے تو اچھے بن جاتے ہیں، ہمارا گیٹ اپ تو اچھا ہوتا ہے، لیکن ہم اندر سے کیسے ہیں، ہمارا من کالا نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے ہمیں بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے اور اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے. آمین الہی آمین. اتنی خوبصورت باتیں، اور یقینی طور پر ہم جب اپنے عمل کو یا اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو سب ہماری ذات سے الٹ جا رہی ہیں یا ہم اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں. تو ہمیں سیدھے راستے پہ، ہم کہتے ہیں نا صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ انہی تمام چیزوں سے ہو کر گزرتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ تشریف لائیں. آسماء آپ کی آمد کا بہت شکریہ. کوشش ہے، ایک کاوش ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں سچ کا پیغام، حق کا پیغام آپ تک پہنچا سکیں. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.